सब लोगों की हाज़िरी को लगाएं और इंशाअल्लाह हम जो सहाबा इकराम की हयात और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन को पढ़ने के लिए बैठे हैं। अल्लाह करीम इन बोलों में तासीर भी और इखलास भी अता फरमाए और सुनने कहने वालों को हक और सच और सही बात बताने और बयान करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह अपने यहाँ उसे कबूलियत की मोहर से भी नवाजे। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम फ़ारूक आज़म के बारे में पढ़ रहे हैं। एक ऐसे गैरतमंद सहाबी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफ़हूम है कि जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं शैतान रास्ता बदल लेता है। तो आपका क्या ख्याल है, जहाँ हम फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ शैतान हाजिर हो सकता है? उन छतों में, उन घरों में, उन दिलों में, हमारे आस पड़ोस, हमारी नस्लों में? इंशाअल्लाह नहीं। और हमारा इस पे पूरा यकीन है कि हम फ़ारूक आज़म को पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम हमें, हमारी नस्लों को और उम्मत के जिन्नो इनस को और हमारे ग्रुप्स को इंशाअल्लाह शैतान के किसी वसवसे से, किसी चाल से और किसी ठूंगा मारने से इंशाअल्लाह बचाएंगे। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। लास्ट टाइम पहली जो एपिसोड थी उसमें हमने हज़रत फ़ारूक आज़म के बारे में, उनके इब्तदाई हालात, उनका हसब नसब और उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरे सुनहरी दिनों को पढ़ा। फिर उनकी खिलाफत में उनकी सिलेक्शन और उसके बाद फिर हमने आपकी फतूहात के सिलसिले देखे। और फतूहात का एक लामतनाई सिलसिला है क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में फतूहात का दायरा इतनी दूर दराज फैला जो सिद्दीक़ अकबर के दौर में यानी हालात के इतने मखदूश होने की वजह से सिपासलार तो भेजे गए लेकिन फतूहात के वो मनाजर देखने को नहीं आए। आपको मुद्दत खिलाफत भी आलमोस्ट 10 साल मिली और फिर इसमें आपने जंगजुहाना और बड़े एग्रेसिवली अल्लाह का नाम दुनिया के कोने कोने, करिए करिए, कच्चे पक्के मकान में पहुंचाने के लिए अल्लाह की मदद से वो नुसरत हासिल की कि लगता था कि इस्लाम जो अल्लाह पाक का वादा है कि दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा, वो इन 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन घरों में, दुनिया के दरियाओं, पहाड़ों, बस्तियों में ये चर्चा पहुंचा। और उसके पीछे बुनियाद हज़रत फ़ारूक आज़म की दीदा दलेरी, शुजाअत जो मोमिन का खासा है। और फिर अल्लाह करीम ने उन्हें सहाबा इकराम की एक ऐसी जमात दी जो खालिस भी थी और अल्लाह के लिए लड़ती थी। इससे ये मत समझिएगा कि तलवार से दीन फैला रहे थे, नहीं, लोगों को ये बता रहे थे कि ये सच्चा दीन है, ये कायनात में आ चुका है, इस्लाम ले आओ, फलाह पाओगे, सलामती में दाखिल हो जाओ, सलामती देना चाहते थे। तो हम हर एक फतह को तो डिटेल से पढ़ नहीं पा रहे, पॉसिबल नहीं है ना। मीन्स कि हम चाहें भी तो हम, दिल तो बहुत चाहता है लेकिन उन मार्कों को हम यके बाद दीगरे नहीं पढ़ सकते। लेकिन मेरा ये अपना ख्याल था कि हम ईरानियों के साथ जो मदाइन और कादसिया का मार्का हुआ है उसको हम ज़रूर देखते और जलूला का थोड़ा सा हवाला देखते और फिर हम फ़लस्तीन की फ़तह, ये ऐसे यानी सुनहरी हरूफ से लिखने वाली सारी फतूहात हैं और इनमें से ये उनका मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसको कहा जाए करीम है। तो अल्लाह करीम इनको पढ़ने का भी मकसद ये है कि हम इनसे लर्न करें क्योंकि तारीख़ जो है वो एक शीशा है, हमारे सामने एक आईना है जिसमें हमें हमारी शक्ल नज़र आती है। और अगर हम उस शीशे में आंखें बंद करके गुजर जाएंगे तो हम कहेंगे हमने शीशा देख लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया का शीशा देखते हैं तो आंखें बंद करके देखते हैं, आंखें खोल के देखते हैं और दिलों की खिड़कियां खोल के देखना है कि हम, हमारे आबा क्या थे, ठीक है ना, क्या से क्या हो गए हम, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम तारीख से सबक नहीं सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें हम इस झरोकों में जो हम झांकते हैं ना तारीख में पिछले इतने सारे महीनों से, वो इसी उसका मकसद ही ये है कि हम अपने आप को संवारें इंशाल्लाह। जैसे शीशे में देखो कि खुद को नोक पलक संवारते हैं ना कि भाई ये मेरा यहाँ से थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग मेरे चेहरे को चाहिए, मेरे बालों को यहाँ से भाई कलर दरकार है, इसका रंग थोड़ा सफ़ेद निकल रहा है जड़ों से, हम देखते हैं ना खुद को तनकीदी नज़र से। बिल्कुल तारीख भी वो आईना है जिसमें हमें तनकीदी नज़र से खुद को देखना है कि इस वक्त जिन हालात में हम पहुँचे हुए हैं उसकी वजह क्या है। वो क्या बात थी कि वो बाधा नशीन, वो खरका नशीन, वो खैमा नशीन, वो ज़मीन पे लेटे हुए मस्त मलंग सी दरवेश हस्तियाँ
کہاں سپر پاور ایران کے دربار میں جا پہنچی اور کہاں انہوں نے کلمہ حق پہنچا دیا، اور ہم اپنے نرم گرم محلات میں بیٹھے ہوئے بیک چکن کھا رہے ہیں، یہی ہے نا، اور اپنے کپڑوں کی برانڈیڈ آن لائن امیزون سے شاپنگ کر رہے ہیں۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے؟ کیا ہم نے کلمے کا حق ادا کر دیا ہے؟ ہم زبان سے تو بہت کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت کی بات ہوگی تو اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ختم نبوت کی جب بات ہوتی ہے تو ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے، صرف یہ نعرہ نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ اب نبی نہیں آئیں گے، اب امتی جو ہے نبوت کا کام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلیں گے، اور جتنی جس کی استطاعت اور وسعت ہے اس کے مطابق وہ یہ بوجھ اٹھائے گا اور گھر گھر در در پہنچائے گا۔ اور اگر اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو اپنے عمل اور قول سے وہ اسلام کا نمونہ بنے گا، اور اپنی رعیت جو اس کے گھر میں افراد ہیں وہاں پہ وہ اسلام کو ان کی رگ و پے میں سرایت کروائے گا، اپنے اخلاق کی وجہ سے، ڈنڈے کی وجہ سے نہیں۔ اور اسلام کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے کہ جس کو آپ بھرے نیڈل اور بندے کو ٹھونس دے اور بچہ جو ایک دم سے کنورٹ ہو جائے پورے کا پورا، باملاحظہ ہوشیار، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو سلو پروسیس کے ساتھ اپنے عمل سے ہم نے لوگوں کو پہلے تو اپنی فیملی کو بتانا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی رعیت کو، اپنے اہل و عیال کو جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور پھر ہمارا جس سے معاملہ ہو اس سے معاملہ ہمارا صاف شفاف اور صداقت اور سچائی اور اخلاص پہ مبنی ہو، تاکہ اسے پتہ چلے میں نے کسی مومن سے معاملہ کیا۔ تو آج ہم تاریخ میں اپنی شکل پھر دیکھیں گے، اپنا شیشہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت لرن کریں گے۔ حضرت مسنہ بن حارثہ کو لشکر جو عراق میں ہے اس کی وہ قیادت کر رہے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایران کے ملک میں بھیجا گیا، اور یہ اس وقت سپر پاورز تھی، ایران اور عراق، ٹھیک ہے نا۔ اور اب وہاں پہ جو رستم ہے وہ اس کی حکومت ہے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ بہت پہلوان اور بہادر، اور اس کے شعرے تھے اور ان کے قصے اور اس کے رجز، تاریخ بھری پڑی ہے نا۔ تو بہرحال آپ نے صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ عراق میں رستم ہے، یہاں سے سعد بن ابی وقاص کے پاس جو ہے وہ کمان ہے فوج کی، اور اب یہاں پہ سب سے پہلے رستم جو ہے وہ مدائن اس کا دارالحکومت ہے، جہاں پہ وہ دارالسلطنت ہے۔ یہ خبریں پہنچنی شروع ہو گئی تھی ایران میں بھی کہ قادسیہ میں جو عربی لشکر ہے نا وہ فرات کے کنارے جمع ہو رہا ہے، اور وہاں پہ کچھ لوٹ مار بھی ہو رہی ہے، کچھ قبیلوں نے پھر ان پہ حملہ کیا ہے، لیکن وہ جو ہے ناکام ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پاور میں ہے۔ تو دربار ایران میں رستم بہت ہی عقل مند اور تجربہ کار شخص تھا۔ ایران عراق اس وقت ساتھ ساتھ ہی تھے، ایک ہی رستم کے انڈر تھے، تو وہ بہت عقل مند تھا۔ اس کی رائے آخر تک یہی رہی ہے کہ عربوں کو آزاد چھوڑ دیں، جہاں تک ممکن ہو ان سے جنگ نہ لڑیں۔ اس کا خیال تھا یہ ہمارا بگاڑ کیا سکتے ہیں، لیکن یزدگرد جو ایران کا شہنشاہ ہے نا، اس نے ان خبروں کو سن کر رستم جو اس کا وزیر جنگ ہے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو جنگ تو کرنی پڑے گی، تم خود لشکر لے کر جاؤ اور عربوں کے وجود کو خدا نخواستہ مٹا دو۔ اب یزدگرد جو ہے وہ حاکم وقت ہے، رستم سپہ سالار اعظم ہے، اب رستم کو تو ماننا ہے۔ رستم چاہتا تھا کہ وہ کسی اور سردار کو بھیجے، مجھے اس لڑائی سے علیحدہ رکھے، لیکن مجبوراً اسے جانا پڑا۔ تو یہ جو ہے رستم مدائن سے نکلا ہے، تو راستے میں ہر جگہ لوگ اس کی فوج میں آ کے شامل ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ وہ 1.5 لاکھ کی فوج ہو گئی۔ یعنی ہر طرف سے لوگوں میں اتنا جنگی جنون تھا عربیوں سے لڑنے کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دربار خلافت میں حضرت فاروق اعظم کو خبر بھیجی کہ انہوں نے کہا کہ ایرانی لشکر تو بڑی جنگی تیاریوں سے آ رہا ہے، اور ان کے حالات بھی بتائے کہ کن کن راستوں سے اور کتنی فوج رستم کے ساتھ مل رہی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ تم ایرانیوں کی کثرت افواج اور ساز و سامان کی فراوانی دیکھ کر بالکل خائف اور مضطرب نہ ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو، اور جنگ شروع کرنے سے پہلے یزدگرد کے پاس، شاہ ایران کے پاس اپنے سفیر ایمبیسیڈر ضرور بھیجنا، اور انہیں کہنا کہ وہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، اور اپنے لشکر میں سے نا سمجھدار، خوش گفتار، خوبصورت، بہادر،
حوصلے والے لوگوں کو منتخب کر کے مدائن بھیجو کہ وہ یزد گرد سے بات کریں. یہاں ہمارے لیے کیا لرننگ پوائنٹ ہے؟ یہاں لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دم سے فلیئر اپ ہو کے اور دوسرے کی تکا بوٹی کرنے پہ اتر جائیں کہ وہ تو ایسی ہے وہ تو ایسی ہے، پہلے نیگوسیشن، بات چیت، کلیریفیکیشن کہ واٹ یو وانٹ، میرا ایم کیا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہو. میں نے یہ بات اس نیت سے نہیں کی تھی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں تخت و تاراج کرنے نہیں آئے، ہم تو ایک دین فطرت، آخری دین، ایک نبی جو اس دنیا میں لائے ہیں، ہم ان کے پیغام رسیدہ ہیں، آپ کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں. یہ ہماری تعلیمات ہے، یہ حق سچ مذہب ہے. تو پہلے بات چیت کرنا، یعنی یہ فاروق اعظم جو ہیں اپنی سپاسلار کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو. اب جو سفارت قادسیہ سے مدائن کی طرف، کیونکہ یہ لوگ قادسیہ میں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور رستم بھی ادھر ہی آ رہا ہے، لیکن بادشاہ وقت سے بات چیت کرنے کے لیے خوبصورت، خوبصیرت اور بہادر لوگ جو ہیں وہ چنے گئے ہیں، اور ان کو کچھ اصحاب چنے گئے. یہ تمام حضرات اپنے عربی گھوڑوں پر سوار اور مدائن پہنچے ہیں. وہاں یزدگرد نے ان سفیروں کے آنے کی خبر سن کر دربار کو خوب سجایا کہ ٹور بنائی. یہ کیوں درباروں کو سجاتے ہیں؟ تاکہ اگلا امپریس ہو جائے. جیسے ہمارے گھروں میں کوئی آتا ہے نا تو ہوتا ہے کہ آنے والا ہے، کرٹن چینج کر لو. کوئی پاکستان سے آ رہا ہوتا ہے، بھائی فرنیچر چینج کرو، کرٹن، بیک یارڈ کو دیکھو. یہ اصل میں یہ جو سجانا تھا اس کا، اور اپنے سجانے کو آپ دیکھ لیں، ہم وہ میزبانی کے اجر سے ہی محروم ہو جانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اس نیت سے سجا رہے ہیں کہ وہ بندہ آئے اور امپریس ہو کہ ہاں کتنے امیر لوگ ہیں، کتنے اچھی طرح سے رہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس نیت سے سجاوٹ کرتی ہیں کہ ہم اپنے مہمان کا اکرام کریں اور وہ آئے تو ہم اللہ کا نام لیں، ہم ذکر کریں، ہم اس سے دین سیکھیں، میزبانی کا اجر لیں، تو پھر اس کا اجر ہے. نیتوں کو خالص رکھنا ہے. یزدگرد نے جو اپنا دربار سجایا تھا وہ امپریس کرنے کے لیے سجایا تھا تاکہ ایرانیوں کی ٹور مسلمانوں پر پڑ جائے. اور جب یہ اسلامی سفیر جو ہیں دربار میں اپنے سادہ سے کپڑوں کے ساتھ پہنچے تو درباری تو حیران پریشان، کیونکہ سفیر تو دولہا بن کے جاتا ہے نا، تیار ہو آ کے. تو انہوں نے کہا یہ کیا چیتڑے لٹک رہے ہیں، اور یہ تو کب سے جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، میدانوں کو سر کرتے یہ پہنچے ہیں قادسیہ میں. تو جب اور ان کے ہاں تو یہ ظاہری سجاوٹ تو کوئی معنی نہیں رکھتی. جو ہمارے یہاں ہے نا کہ ایک سوٹ ایک محفل میں پہن لیا تو دوبارہ نہیں وہاں پہننا، وہاں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے یہ میرا سوٹ دیکھا ہوا ہے. گویا سوٹ جو ہے وہ ایک دفعہ پہننا ہے تو پھر اس کو گاربیج بن میں ڈال دینا ہے، وہ دوبارہ نہیں پہننا. تو اس میں نیت کیا ہے؟ ٹور کی نیت ہے. اور یہی ایرانیوں میں تھا، سجاوٹ، بناوٹ، سفیروں کا ڈیکوریشن. یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو معمولی سے کپڑوں میں آ گئے ہیں. وہ حیران تھے. یزدگرد نے جو بادشاہ تھا ایرانیوں کا، اس نے ان سے معمولی سوالات کیے اور کہا کہ تم لوگ ہمارے مقابلے کی تم نے جرت کیسے کی ہے. یعنی وہ ایران تھا کہ یہ فقیرانہ ونش کے لوگ اور ایرانیوں سے سپر پاور سے ٹکر لے رہے ہیں، اور تم کس طرح اس بات کو بھول گئے ہو کہ جب کبھی تم لوگوں نے کوئی بغاوت ہم نے دیکھی تو عرب میں، تو ہم اپنی سرحدوں کے عاملوں اور صوبیداروں کو حکم دیتے تھے اور تمہیں مار مار کے وہ سیدھا کر دیتے تھے اور ٹھیک ٹھاک کر دیتے تھے. یعنی آپ ہمارے تو عمل ہی تمہارے لیے کافی، اور تم بادشاہ وقت سے لڑنے آئے ہو، وجہ تو بتاؤ حل کیا ہے. تو یہ سن کر جو ہمارے سفیر ہیں نا حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعہ انسان سعادت انسانی حاصل کرتا ہے. ویسے انسان تو ہے لیکن انسانیت نہیں ہے نا اس میں، تو اگر سعادت انسانی حاصل کرنی ہے تو پھر اسلام کو ماننا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت اور سرپرستی میں ہمارے حوالے کرے، ہمیں جزیہ ادا کرے، اور ہم جو ہیں اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کا خیال بھی رکھیں گے. لیکن اگر وہ جزیہ نہیں دے گا، یعنی انکار کرے گا، تو پھر اس کے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. یزدگرد اس تقریر کو سن کے تو غصے میں ہو گیا. اس کو تھا کہ یہ فقیرانہ منش کے بندے اور میرے سامنے میرے دربار میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یا تم ٹیکس دو یا مقابلے آ جاؤ یا اسلام قبول کرو. لیکن وہ نا ضبط کرتا رہا یزدگرد،
بولا تم لوگ محض وحشی لوگ تھے، تمہاری تعداد کم تھی، تم ہمارے ملک کے کسی حصہ کی لالچ نہ کرو، ہم تم پر اس قدر احسان کر سکتے ہیں کہ تم کو کھانے کے لیے کچھ غلہ دے دیتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے دے دیتے ہیں، اب تمہارے اوپر کوئی ایسا حکم مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ دیکھیں ذرا کتنا متکبرانہ جواب ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان چیتڑوں کے اندر کیا دیدہ دلیر شہزادے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ایمان بندے کو شجاع کر دیتا ہے، دلیر کر دیتا ہے۔ اس بات کو سن کے حضرت قیس بن زرارہ آگے بڑھے اور کہا یہ لوگ جو تمہارے سامنے موجود ہیں نا، یہ روسا شرفاء عرب ہیں، اور شرفاء عرب ایسی بیہودہ باتوں کا جواب دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں اور یہ سب میری باتوں کی تصدیق کرتے جائیں گے۔ سنو، تم نے جو عرب کی حالت اور اہل عرب کی کیفیت بیان کی ہے، در حقیقت ہم اس سے بھی بری حالت میں، ناقص اور خراب حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور احسان کیا اور ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا جس نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، حق اور صداقت کے دشمنوں کو مغلوب اور ذلیل کیا حق اور صداقت کے ذریعے، اور دنیا میں فتوحات کا ہم سے وعدہ کیا۔ پس تمہارے لیے اب یہ مناسب ہے کہ تم ہم کو جزیہ دینا منظور کرو یا اسلام قبول کرنا، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف تلوار ہے۔ یزدگرد اس کلام کو سن کے تو تڑپ اٹھا، اس نے کہا اگر سفیروں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم کو ضرور قتل کر دیتا۔ پھر آپ نے ایک نوکر کو حکم دیا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا بھر کر لاؤ، اور جو شخص ان میں سے کہتا ہے نا کہ میں ان کا سردار ہوں، اس کے سر پہ رکھو اور اسی حالت میں اسے میدان سے باہر نکال دو، یعنی بے عزتی کی، انسلٹ کی، کہ مٹی کی ٹوکری ان کے سردار کے سر پہ رکھو اور یہ انہیں دربار سے باہر نکالو۔ اور پھر بولا رستم بہت جلدی تم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا، یعنی میرا سپہ سالار میں نے اسے روانہ کر دیا۔ اتنے میں مٹی کی ٹوکری آئی، حضرت عاصم نے فوراً اٹھ کر وہ ٹوکری اپنے کندھے پہ اٹھا لی اور کہا میں اس وفد کا سردار ہوں۔ اور یہ سب حضرات یزدگرد کے دربار سے نکلے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مٹی کی ٹوکری لے کر حضرت سعد کے پاس پہنچے اور کہا ملک ایران کی فتح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی مٹی ہمیں عطا کر دی ہے۔ اور حضرت سعد یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس میں کیا ہمارے لیے لیسن ہے؟ اگر ہم پازیٹیو رہیں، اگر نیگیٹو ہو جاتے تو یعنی کیا سمجھتے حضرت عاصم کہ انہوں نے تو ہماری بڑی بےزتی کر دی، ہم تو شرفاء عرب ہیں، انہوں نے ہماری ٹوکری ہمارے کندھے پہ، جیسے گاربیج بن کسی کے کندھے پہ رکھ دی جا کر کہا جائے نکلو اس شہر سے، یعنی مٹی انسلٹنگ وے تھا، لیکن انہوں نے اس کو پازیٹیو لیا۔ انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، ایران کی فتح مبارک ہو، دشمن نے خود زمین کی مٹی ہمیں دے دی ہے، زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔ گویا اگر ہم پازیٹیو رہیں گے زندگی میں، اگر کسی کی ہم نے کوئی بات سنی ہے اور اس میں سے ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، ہم کہیں کہ نہیں شاید میں نے غلط سنا ہو، شاید اس کا یہ مطلب نہ ہو، نہیں وہ تو میرا گمان ہے اچھی خاتون ہے، انہوں نے ایسے نہیں کہا ہوگا، شاید وہ اس وقت کسی اور مینٹل سٹیٹ سے گزر رہی ہوں، ہو سکتا ہے ڈپریس ہوں، ہو سکتا ہے غصے میں ہوں، تو انہوں نے کہہ دیا ان کا مطلب یہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نمک مرچ لگا کے دوسروں کو جا کے بتائیں ہاں وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، میسج بھی کنوے کرنا ہے تو پازیٹیو کرنا ہے۔ کوئی بری خبر اگر آپ کے پاس ہے اسے ہولڈ کریں، کسی کو نہ سنائیں۔ اس وقت معاشرہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس میں ہے، جتنی فون کالز میں ریسیو کرتی ہوں اس میں سے 80% ڈپریشن والوں کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو 20% ہے وہ گھروں کے جھگڑوں، طلاقوں، جادو جنات کی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ بہت اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ پلیز ہمیں میسج نہیں کنوے کرنا، لوگوں کو لگائیاں بجھائیاں نہیں کرنی کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، نہیں، ہولڈ کریں باتوں کو۔ اور اگر کوئی بات آپ کو پہنچاتا بھی ہے تو ایسے جیسے حضرت عاصم پازیٹیو ہوئے نا کہ ہاں بھئی مبارک ہو، انہوں نے تو اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔ جب یہ سفیر واپس آئے تو اب تو ایرانیوں نے جو رستم کو بھیجا ہوا تھا انہوں نے اسے اور کمک اور سردار بھیجی، 60,000 کی اور فوج بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اکڑ تو ہمیں خدا نخواستہ توڑ کے رکھنی ہے نا۔ تو رستم میں نے آپ کو بتایا نا لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ پہنچتے 6 مہینے لگا دیے، سلو جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا ایسے یہ ایک نا خدا نخواستہ
باڑھ ہے ایک اربوں کی، ایک ایسے ہی ایک نا جوشیلا سا کوئی گروہ ہے خود ہی چلا جائے گا، تو میں نہیں لڑتا نا. وہ سمجھتا تھا کہ میری بہادری کے یہ خلاف ہے کہ رستم اعظم لڑ رہے عربوں سے جا کے. یعنی ان کے ذہن میں وہ پرانے عرب تھے نا اسلام سے قبل والے، کہ جب بھی وہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ان کا کوئی عمل جاتا مار کٹائی کر کے ٹھکائی کر کے ان کو سیدھا کرا تھا. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی آخر الزمان کی صحبت سے فیض پا چکے ہیں. یہ جو مومن ہوتے ہیں نا، اصلی مومن، اس کی شان کسی کو نہیں پتا. بظاہر وہ فقیر الفقرا لگ رہے ہوتے ہیں دنیا داروں کی آنکھوں میں، لیکن اللہ کریم نے ان کی دل کی آنکھیں کھولی ہوتی ہیں، وہ زمانے کی نبض کو دیکھتے ہیں. اور خود اللہ پاک مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ مفہوم ہے ایسے تمہارے درمیان چلتے پھرتے ہیں کہ تم ان کو کوئی ویلیو نہیں کرتے، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں تو میرا رب اپنے اوپر لازمی ٹھہرا لیتا ہے کہ ان کی قسموں کو پورا کرے. یہ وہ بندے ہیں، اور آخرت میں ان کی ٹور اور شان دیکھنے والی ہوگی. لہٰذا کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہیں کرنا، جیسے یہ رستم کر رہا ہے عربوں کو نا. تو اب یہ ہے کہ اسے سامان رست بھی اور مل رہا ہے. 6 مہینے اس نے لگائے، راستے میں مختلف جگہوں پہ خیمہ زن ہوتا، اور کوشش اس کی ہوتی کہ عرب بھاگ جائیں، خود ہی چلے جائیں، لیکن اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے. تو بہرحال اب حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک اور سفیر بھیجا. پہلے سفیر واپس آیا نا مٹی کی ٹوکری لے کے یزدگرد سے، اب اور سفیر بھیجا، اور وہ تھے حضرت ربیع بن عامر. رستم کے پاس بھیجا. اب نا پہلے تو ایران میں بھیجا تھا نا کیپٹل میں، اب رستم کے پاس بھیجا. رستم نے بڑے تکلف شان کے ساتھ دربار راستہ کیا، سونے کا تخت بچایا، اس کے چاروں طرف وہ حریر اور رومی قالینوں کا فرش، تکیے گو تکیے، شامیانوں کی جھالریں جو ہے وہ بھی موتیوں اور سچے موتیوں سے بنی ہوئی تھی. حضرت ربیع بن عامر اس شان و شوکت والے دربار میں داخل ہوئے، گھوڑے سے اترے، اور گھوڑے کی جو لگام ہے نا اس کو ایک جو گاؤ تکیا ان کا پڑا ہوتا نا سونے چاندوں کے گھنگروں والا فرش پہ، اس کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھا، اور اپنا جو تلوار ہے نا اور تیر، اس کی انی کو ٹیکتے ہوئے نا فرش کو چیرتے ہوئے نا سوراخ کرتے ہوئے تخت کے پاس پہنچے اور جا کے رستم کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے. وہ حیران سارے کہ یہ کیا، اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، کوئی امپریس ہی نہیں ہوئے. ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کے لیے بڑی ڈیکوریشن کی اور وہ نوٹس ہی نہ لے، تو یہ ان کی کچی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھا کہ جس تکیے کو ہم نے سونے چاندی کی جھالروں سے اور موتیوں سے مزین کیا ہوا تھا اس سے تو انہوں نے اپنا گھوڑا باندھ لیا ہے، اور جن فرشوں کو ہم نے سونے کا فرش بچھایا ہوا تھا اس نے تیر کی انی اور کونے نوک سے اس کو نوچتے ہوئے وہ آگے جاتے جا رہے ہیں. تو رستم کے ساتھ جا بیٹھے. لوگوں نے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تخت سے نیچے اترے اور ان سے ان کے ہتھیار چھیننے چاہے. تو حضرت ربیع نے جواب دیا، میں تمہارے پاس تمہارا طلبیدہ آیا ہوں، کیونکہ رستم نے کہا تھا نا کہ میرے پاس اپنی سفارت بھیجو، کیا چاہتے کیا ہو. خود اپنی استدعا لے کر نہیں آیا، اور ہمارے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص معبود بن کر بیٹھے اور باقی آدمی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوں. رستم نے اپنے آدمی کو خود منع کیا کہ کوئی شخص اس کو نہ روکے، مگر کچھ سوچ کر حضرت ربیع خود رستم کے پاس سے اٹھے، تخت سے اتر کر خنجر سے زمین کو چیرتے ہوئے، قالین کو چاک کرتے ہوئے، فرش نیچے سے زمین خالی کی، یعنی ادھر سے قالین پھاڑ کے اس پہ بیٹھ کے، اور رستم سے کہنے لگے، ہم کو تمہارے اس پرتکلف فرش کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کا بچھایا ہوا فرش یعنی زمین کافی ہے. اس کے بعد رستم نے اپنے جو انٹرپریٹر تھا، ترجمان تھا، اس کے ذریعے حضرت ربیع سے سوال کیا کہ اس جنگ سے تمہارا آخر مقصد کیا ہے. حضرت ربیع نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے دارالآخرت کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں. ظلم اور مذاہب باطلہ کی جگہ عدل اور اسلام کو اشاعت چاہتے ہیں. جو شخص عدل اور اسلام پر قائم ہو جائے، ہم اس سے اور اس کے ملک اور اموال سے کوئی ہمیں غرض نہیں. جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے یا فتح مند ہوں گے. اگر تم جزیہ دینا قبول کرو گے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. اگر تم نے کوئی اعتراض کیا تو جب کبھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی، یعنی اگر تم جزیہ دو گے تو تم میں اگر کوئی مشکل آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ہم تم سے جزیہ ٹیکس لے رہے ہیں.
یہ باتیں سن کر رستم نے سوال کیا کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت ربیع نے جواب دیا نہیں، میں ایک معمولی سپاہی ہوں، لیکن ہم میں سے ہر شخص ہوا ادنا ہو یا اعلیٰ وہ ہر طرح کے معاملات کی اجازت دے سکتا ہے اور اسے پورا اختیار ہے۔ یہ باتیں سن کر رستم اور اس کے درباری تو حیران دنگ رہ گئے کہ یہ کیا، ایک ادنا سا سپاہی اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے۔ پھر رستم نے کہا تمہاری تلوار کا نیام بڑا پوسیدہ ہے، یعنی جس کے اندر تلوار ڈالتے ہیں نا وہ کور، اس نے ایسے نا انسلٹ کرنے کے لیے نا ایسے ٹچ کر کے نا کہا یہ بڑا پوسیدہ ہے تمہاری تلوار کا جو کور ہے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار باہر نکالی اور کہا اس پر آب و تاب تو دیکھو یہ کیسی ہے، یعنی اس کی چمک اور تیزی تو دیکھو، اس کے کور پہ نہ جاؤ۔ پھر رستم نے کہا تمہارے نیزے کا پھل بڑا پوسیدہ ہے اور چھوٹا ہے، یعنی جو نیزہ ہے نا اس کا جو آگے سرا ہوتا ہے نا اس کو پھل کہتے ہیں، یہ بڑا چھوٹا ہے، یہ لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا؟ یعنی وہ انسلٹ کر رہا ہے، ایرونیکلی طنزیہ باتیں کر رہا ہے نا، انسلٹ کرنے کے لیے۔ حضرت ربیع نے فرمایا یہ پھل سیدھا دشمن کے سینے کو چھیدتا ہوا پار ہو جاتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی چھوٹی سی چنگاری تمام شہر کو جلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ یعنی اس قسم کی نوک جھونک والی باتیں رستم کے درمیان ہوتی رہیں۔ رستم نے کہا اچھا تم جاؤ، ہم تمہاری باتوں پہ غور کریں گے اور مشورہ کریں گے۔ آپ وہاں سے اٹھے حضرت ربیع اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچے۔ دوسرے دن رستم نے پھر میسج بھیجا، جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا کہ کوئی ڈیل ہو جائے، یہ تھوڑے بہت پیسے لے کے یہ لوگ چلے جائیں۔ دوسرے روز رستم نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس اپنا کوئی یرچی آج پھر بھیجو۔ حضرت سعد نے حضرت حذیفہ کو بھیجا۔ حضرت حذیفہ بھی اسی طرح آزادانہ منش سے داخل ہوئے جیسے حضرت ربیع گئے تھے۔ حضرت حذیفہ رستم کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نہ اترے بلکہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تخت کے قریب پہنچ کے، یعنی اس گھوڑے پر سوار ہی نا اس کے قالینوں کے اوپر سے گھوڑے سمیت گزرتے ہوئے اس کے تخت کے پاس پہنچے۔ رستم نے کہا کیا سبب ہے کہ آج تم بھیجے گئے ہو، کل والے صاحب نہیں آئے، کہ آج تم نئے بندے آئے ہو، ہم سوچے تھے کہ کل والا بندہ آئے گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا ہمارا سردار انصاف کرتا ہے، ہر خدمت کے لیے ہر شخص کو موقع دیتا ہے، کل ان کی باری تھی آج میری باری آ گئی۔ رستم نے کہا تم ہم کو کتنے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت یعنی کتنے دنوں بعد جنگ کریں؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا 3 دن کی۔ رستم یہ سن کے خاموش ہوا اور حضرت حذیفہ اپنے گھوڑے کی باغ موڑ کر سیدھے اسلامی لشکر میں آئے اور درباری پیچھے سے حیران تھے کہ یہ کتنا ڈر ہیں، کتنے بے باک اور حاضر جواب ہیں۔ اور اگلے روز رستم نے پھر اسلامی لشکر سے کہا کہ پھر کوئی ایمبیسیڈر بھیجو، سفیر بھیجو۔ حضرت سعد نے مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ حضرت مغیرہ نے رستم کو لالچ بھی دیا، ڈرایا بھی، اس نے بھی ڈرایا، لالچ دیا۔ حضرت مغیرہ نے بڑے معقول اور سخت جواب دیے تو رستم کو غصہ آیا، اس نے کہا اب میں تم سے صلح نہیں کروں گا، میں نے تمہیں بہت ڈھیل دی ہے، میں نے سوچا کہ تم ہماری تلواروں سے بچ جاؤ لیکن تم بچنے والے نہ ہو، میں تمہیں قادسیہ میں دفن کروں گا۔ پھر تکبر، کیونکہ جب ہم بڑا بولتے ہیں تو وہ ہمیں زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ اپنے بولوں کو ہمیشہ چھوٹا رکھیں، اپنی پاور پہ کبھی بھی گھمنڈ اور شان نہیں کرنا، نہ اپنی صحت پہ، نہ اپنے گھر پہ، نہ بینک بیلنس، نہ گاڑیوں پہ۔ عاجزی اختیار کرنی ہے، جتنا زمین کے ساتھ لگ جائیں گے نا میرا رب اتنا ہی اونچا لے جائے گا، یہ اس کا نظام ہے۔ اور میں آپ سے کہا کرتی ہوں نا کہ یہ عزتیں نہ پیسوں سے خریدی جاتی ہیں، نہ خوبصورت ڈریسز سے، نہ گاڑیوں سے، نہ گھروں کی سجاوٹ سے۔ عزتوں کے فیصلے میرا رب جو اصول اس نے بنایا اس اصول کے تحت دیتا ہے، اور میرے رب کا اصول کیا ہے، میرے رب کا پرنسپل کیا ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، خیریں اسی کے ہاتھ میں، عزتیں ذلتیں وہی بانٹنے والا ہے۔ لہٰذا یہ اس نے پھر اکڑ دکھائی اور اس نے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مغیرہ جب رخصت ہوئے اس کے فوراً بعد رستم نے اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا۔ اب درمیان میں نہر ہے، رستم کی فوج ایک طرف ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی فوج ایک طرف ہے، اور رستم نے حکم دیا اپنی فوج کے کہ فوراً نہر پہ ایک بڑا سا پل بنا دو، اور 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے پل تعمیر کرا دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کتنے مسلح تھے وہ لوگ۔ اگلے دن صبح کے وقت رستم نے حضرت سعد کے پاس میسج بھیجا
کہ تم نہر کے اس طرف آ کے لڑو گے یا ہم کو نہر کے اس طرف آنا ہے، اکڑ دیکھیں۔ حضرت سعد نے کہا تم ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں جاتے، تم آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی نہر کو پل کے ذریعے عبور کر کے آگے اور اپنے لشکر کو خوب خوب تشکیل دیا۔ یعنی مسلمانوں کا لشکر 30,000 تھا اور وہ 2.25 لاکھ، اور وہ مسلح، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس ہے۔ یہ تو سوچیں کہ جن کے پاس جنگی ایمرجنسی برج بنانے کے لیے اتنا سامان ہے کہ انہوں نے نہروان پہ راتوں رات اتنا بڑا پل بنا دیا ہے، تو لہٰذا ادھر ہمارے سپہ سالار کے ساتھ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ دیکھیں نا۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مشکلیں کیوں آتی ہیں، اس وقت کیوں آئیں، اس وقت نہیں آنی چاہیے تھی، ہمارے تو بچے ابھی چھوٹے ہیں، ہماری تو ذمہ داری ہیں۔ جنگ کا میدان سچا ہے تو جو ہمارے سپہ سالار ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو دمبل نکل آئے جس سے بیٹھا نہیں جا سکتا، نیچے پھوڑے، اور ارک النساء ہو گیا، شنٹی کا اتنا درد ہوتا ہے کہ بندہ موو نہیں کر سکتا، رگیں اکڑ اور کھچ جاتی ہیں، لہٰذا نہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ اور میدان جنگ میں جو اسلامی لشکر ہے نا، اس کے ایک سرے پہ ایک پرانی عمارت بنی ہوئی تھی، حضرت سعد خود اس عمارت کی چھت پہ گو تکیہ لگا کے ایسے سہارے سے نا بڑی مشکل سے بیٹھ کے، اور اپنی جگہ جو میدان جنگ میں نا خالد بن عرفتہ کو اپنا سپہ سالار بنایا، اوپر بیٹھ کے آپ جنگ کا نظارہ کرتے تھے، اور جہاں ہدایات دینی ہوتی تھی نا، کاغذ کی گولیوں پہ وہ ہدایات لکھتے، کاغذ کو مروڑ کے اور وہ نیچے لٹکایا جاتا، اور وہاں سے وہ سپہ سالار تک پھینکا جاتا، اوپر سے وہ نیچے پھینکا جاتا، اور پھر وہاں سے سپہ سالار تک کہ یہاں ادھر مڑ جاؤ، میمنہ کو ادھر، میسرا کو ادھر، راول دستہ ادھر، یعنی جو بھی جنگی معلومات دینی، کیونکہ اوپر سے آپ دیکھ رہے تھے نا، اور اسی طرح سے آپ ہدایات، نقشہ میدان کی جو جتنی بھی تبدیلی کرنی ہے وہ اپنے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح اب ایرانی لشکر کی تیاری کی خبر جو ہے وہ سن کے تو مسلمانوں کو یہ طے ہوا کہ سامنے 2.25 لاکھ کا لشکر ہے، لیکن اسی دوران مسلمانوں نے کیا کیا کہ جتنے ان میں سے اچھے مقرر تھے، اچھی تقریریں کرنے والے تھے، انہوں نے لوگوں میں گھوم پھر کے اپنے جہاد کی آیات پڑھ کے جنگ پہ آمادہ کیا۔ شعراء جو تھے انہوں نے رجز کیے، قاریوں نے سورۃ انفال کی تلاوت کی، اور وہاں پہ جو انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی آیات ہیں، ان کی اتنی ہیجانی خیز تلاوت اور ترجمے اور تفسیریں بیان کی کہ لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ بڑھا۔ بہرحال دونوں فوجیں مسئلہ ہو کے ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔ سب سے پہلے ایرانی لشکر کی طرف سے نا ہرمز نامی ایک شہزادہ ہے ان کا، وہ بڑا تاج پہن کے، اور وہ پہلوان بھی تھا، شہزادہ بھی تھا، اس کا نام ان کے ہاں بڑے عزت سے لیا جاتا ہے، ہرمز۔ اس کے مقابلے میں یہاں سے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی جو ہے نا اسلامی لشکر سے نکلے، انہوں نے پہنچتے ساتھ ہی اسے ایک ہی ہاتھ میں فوراً گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے حضرت سعد کے پاس لا کے کھڑا کر دیا، اوپر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک اور ادھر سے یعنی ان کا شہ سوار نکلا، اسی طرح بن ٹھن کے زیورات پہن کے ادھر سے بھی مسلمان نکلے، اور وہ بھاگنے لگا تو اس کے پیچھے بھاگے ہیں حضرت عاصم، اور جب وہ اپنی فوج میں گھسنے لگا تو اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی، اور گھوڑے کو دم سمیت کھینچا، اور اس سردار کو، اس شہزادے کو اٹھا کے اپنے گھوڑے پہ زبردستی بٹھایا اور لا کر ادھر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، یعنی دونوں ان کے قیدی ہو گئے۔ یہ بہادری دیکھ کر ایرانی لشکر میں سے ایک اور بہادر نکلا، اور وہ پتہ کیسے نکلا تھا؟ چاندی کا ایک بڑا سا ڈنڈا چاندی کا اٹھایا ہوا تھا، جیسے نہیں ہوتا کہ فلانا جو ہے اس کے پاس گولڈ بیلٹ ہے تو بلیک بیلٹ ہے، تو ان کے یہ گرز ہوتے تھے ڈنڈے، تو وہ چاندی کا نا اٹھایا ہوا نکلا۔ اس کے آپ نے دیکھا ہوگا نا پہلوانوں کی جو پرانی تصویریں ہیں، گوگا پہلوان اور لاہور کے، تو وہ ان کے ہاتھ میں وہ بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو گرز کہتے ہیں، تو وہ اس نے چاندی کا اٹھایا ہوا تھا، جن کے پرائیڈ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت عمر بن معاذ نکلے، اور انہوں نے بھی ایسا کیا کہ اس کو، اسی طرح ان کے سارے سردار گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ان کا جو نقصان ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک دم سے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ اب یہ ہاتھیوں نے مسلمانوں کی فوج کا بہت نقصان کیا، کیونکہ گھوڑے جو ہیں وہ پیچھے بدکنے لگ گئے تھے نا، اور اس سے نقصان ہوا۔ اور حضرت سعد اوپر سے زور سے تکبیر کہہ رہے تھے، اور پھر پوری فوج نے تکبیر کہہ کے حملہ کیا، اور ان کو پیچھے سمندر کی طرف نا دھکیل دیا نا، اور یہ جنگ پورا دن جاری رہی۔ اور حضرت سعد جو ہیں تیر اندازوں کو حکم دے رہے تھے کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھی سواروں پہ تیر مارو نا، اور حضرت عاصم جو ہے وہ نیزوں کے ساتھ اپنے گروپ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور ہاتھیوں کی سونڈوں میں
یعنی تلواروں سے اور تیروں سے جو ہے نا زخم کر رہے تھے، تاکہ جو ان کے فیل بان ہیں، جو فیل کہتے ہیں نا ہاتھی کو، اور جو فیل کے اوپر بیٹھتا ہے اس کو فیل نشین کہتے ہیں، فیل بان بھی کہتے ہیں، تو ان پہ یعنی کیونکہ اس جو ہاتھی پہ بیٹھا شخص ہے ایکچولی لڑائی اس نے کرنی ہے تیروں سے، ہاتھی نے اپنے نیچے لوگوں کو کچلنا بھی ہے اور اوپر والے نے بھی تیروں سے، تو انہوں نے ہاتھیوں کی سونڈوں اور آنکھوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ صبح تک سے لے کر شام تک یہ میدان گرم رہا۔ شام کو، یہ محرم کا واقعہ ہے 14 ہجری کا، تو شام کو پھر جنگ بند کرنی پڑتی ہے، کیونکہ عرب کا یہ دستور ہے کہ رات کو جنگ نہیں کی جاتی، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ اگلے دن صبح نماز فجر کے بعد حضرت سعد نے سب سے پہلے کل کے جو شہدا تھے نا قادسیہ کے میدان میں ایک طرف دفن کیے، 500 شہید ہوئے تھے، زخمیوں کی مرہم بٹی رات کو ہی، خواتین بھی تھیں جنگ میں، ان کے حوالے کیے گئے۔ شہدا کو دفن کر کے جب فارغ ہوئے، اگلے دن ایرانی پھر لائن بنا کے آ کھڑے ہوئے۔ پیچھے سے شام سے حضرت عبیدہ بن جراح جو ہے نا وہ بھی اپنی فوج لے کے پہنچنے والے ہیں، یہ خبر پہنچ چکی تھی، لہٰذا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی فوج کا مورل ہائی کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس حضرت کہکہ بن عمر اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں لشکر لے کے، لہٰذا تم لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی۔ دوسرے دن دوبارہ میدان سجا۔ حضرت سعد نے فوج کو مختلف پورشنز میں، پیسز میں، ٹکڑیوں میں بانٹ کر چھپا دیا اور کہا کہ باری باری تکبیر کہتے ہوئے داخل ہوں، تاکہ ایرانی یہ سمجھیں کہ شام کا لشکر پہنچ گیا، حالانکہ لشکر تو وہ ابھی بہت دور تھا۔ تو جو ہی وہ بار بار لشکر تکبیر پڑھتے ہوئے آتے نا تو وہ یعنی ڈر جاتے، ان کو لگتا کہ ان کو تو تازہ مدد آ رہی ہے، لیکن ہاتھیوں کو قابو نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ عرب جو ہے نا اس جنگی سٹائل سے واقف نہیں تھے۔ عربوں کے ہاں ہاتھی ہوتے نہیں ہیں، اور یہ گھوڑے ان کو دیکھ کے بدکتے تھے، بھاگتے تھے، تو جنگ جو ہے نا وہ کمزور پڑ رہی تھی مسلمانوں کے بیہاف پہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا آئیڈیا دیا کہ یعنی ہماری جو فوج ہے نا یہاں پہ ہم مصنوعی ہاتھی بنا لیتے ہیں، اور وہ مصنوعی ہاتھی کیا ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کے اوپر، اونٹ بڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جھولیں اور کپڑے بڑے بڑے ڈال لیتے ہیں، چادریں، اور وہ جو ہیں وہ ہاتھیوں کی طرح ہی بہت ہی مہیب قسم کے ڈراؤنے نظر آئیں گے۔ تو ان کو دیکھ کر ایرانیوں کے گھوڑے بھاگنے لگے، تو جس قدر ہمیں ہاتھیوں سے نقصان پہنچا تھا اسی قدر انہیں ہمارے مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچا۔ اور آج حضرت کہکہ نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور افسروں کو قتل کیا، یہ ہمارے قلب میں حضرت کہکہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ شام تک بازار گرم رہا جنگ کا، آج 1000 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 ایرانی مارے گئے۔ تیسرے روز سعد بن ابی وقاص نے فجر کے بعد شہدا کو پہلے دفن کیا، اور جو زخمی تھے وہ عورتوں کے سپرد کیے مرہم پٹی کے لیے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں دوبارہ تھک رہی ہیں، لگاتار جنگ ہو رہی ہے۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن حضرت کہکہ اور حضرت عاصم نے مل کر جو سفید ان کا ہاتھی ہے نا اس کو فیل سفید کہتے ہیں، وہ تمام ہاتھیوں کا سردار ہوتا ہے جو گورا، دیکھیں گورے کو وہاں بھی سردار بنایا گیا ہے، تو وہ جو فیل سفید ہے نا سردار ہاتھیوں کا، کوشش کی کہ اس کو مار ڈالیں، اور ان دونوں سرداروں نے اس کو مار ڈالا۔ جو ہی فیل سفید مرا ہے اور ایک دوسرے ہاتھی پر وہ اور بھی حملہ آور ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا، اب ہاتھیوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ہاتھی سواروں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھی جو ہے نا جب ایک بھاگتا ہے میدان سے تو باقی بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس طرح ان کے ہاتھیوں نے بجائے ہمیں نقصان پہنچانے کے ان کی اپنی فوج کو کچلنا شروع کر دیا۔ اور آج بھی شام تک یہ لڑائی جاری رہی، مغرب کے وقت فوجیں علیحدہ ہوئیں، اور پھر دوبارہ مغرب کے وقت ہی ایک ذرا سے وقفے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ تمام رات کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اندھیرے میں شور تھا، ہنگامہ تھا پوری رات۔ حضرت سعد کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ رستم کو کچھ خبر تھی، یعنی سپہ سالار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کس کو مار رہا ہے۔ یہ رات ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رات بھر دعا مانگتے رہے، ان کا سپہ سالار شراب پیتا رہا، یہ اللہ کے آگے مناجات کرتے رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور و غل میں حضرت کہکہ اپنے سردار کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر قلب پر حملہ کرو، رستم کو گرفتار کر لو، وہ یہاں ہی ہے۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں ایک طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات 24 گھنٹے غازیان اسلام لڑ لڑ کر تھک کے چور ہو گئے تھے، مگر اب ہر قبیلے کے سردار نے اپنی فوج کو ابھارا اور مڈل پہ جا کے اٹیک کیا، جہاں رستم ایک سجے سجائے تخت پر بیٹھا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا اور وہاں سے ان کو آرڈر دے رہا تھا۔
اسلامی لشکر کے قریب پہنچتے ہی رستم جو ہے وہ تخت سے اترا اور لڑنے لگا. جب زخمی ہوا تو بھاگا. حضرت حلال بن علقمہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے برچے سے اس پہ وار کیا. اس کی کمر ٹوٹی اور وہ نہر میں گر پڑا. پیچھے نہر تھی نا, یہ لوگ نہر کراس کر کے آئے ہوئے تھے. حضرت حلال نے فوراً گھوڑے سے کود کر جھک کر رستم کو ٹانگ سے پکڑ کے باہر کھینچ کیا. اس کا تمام کام کیا. فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہوئے اونچی آواز میں پکارا, اللہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا. اس آواز کے سنتے ہی اسلامی لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ایرانیوں کے ہوش و حواس اڑ گئے. وہ میدان سے بھاگے. جو ان کے سوار تھے نا, اس وقت ان کے 30,000 زندہ فوجی تھے جو سوار تھے, ان میں سے صرف 30 بھاگ سکے تقریباً, باقی سارے میدان میں مارے گئے. حضرت زرار بن خطاب نے ان کے جھنڈے پر قبضہ کر لیا اور 6,000 اس جنگ میں مسلمان شہید ہوئے ہیں. اور حضرت سعد نے رستم کا تمام سامان جو ہے اس پر قبضہ کر لیا. اور حضرت زہرہ نے بھی تخت پہ قبضہ کیا. یعنی اتنا اس کا جو وہ میدان جنگ میں بھی سونے کے فرش لے کر آئے تھے جو نیچے بچھائے ہوئے تھے, تاج لے کے, کیونکہ ان کے تو بہادر بھی نکلتے تھے تو بن سنور کے نکلتے تھے نا. تو بہرحال آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دربار خلافت میں حضرت عمر فاروق کو ساری اطلاعات کو ساتھ ساتھ بھجواتے جاتے تھے اور بتایا کہ یہ اس ہمارے شجاع اور بہادر نے اس چیز پہ قبضہ کیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ چھت پہ ذرا بیمار تھے, میں نے آپ کو بتایا ہے. تو ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے نا ایک رستم کا تاج ان کے حوالے کیا کہ یہ لے لے, مجھے میدان جنگ میں میرے ہاتھ آیا ہے. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ وہ تاج تو ملین اور ٹریلینز کے اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے, میرے سپہ سالار کا تاج ہے. تو انہوں نے اس سے جب وہ واپس جانے لگا نا کچھ کے بغیر, یہ مجھے ملا ہے, یہ آپ لے لیں. تو انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے, یہ رستم کا تاج ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس پہ قبضہ کیوں نہیں کیا, تم اس کو کہیں چھپا سکتے تھے. انہوں نے فرمایا میں آپ لوگوں سے تو چھپا سکتا تھا, میرا رب جو سمیع و بصیر ہے میں اس سے کیسے چھپاتا. تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ, اپنا نام تو بتاؤ. تو انہوں نے شان بے نیازی سے کہا کہ جس سے ڈر کے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میرا نسب بھی جانتا ہے. سعد مجھے آپ کو اپنا نام بتا کے شاباشی نہیں لینی. آج تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں ہے لیکن اس کی ایمانداری آج بھی زندہ ہے. اور مورخین اس واقعے کو لکھتے ہوئے ان کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے ایسے شہ سوار موجود تھے. تو بہرحال اس جنگ کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تھوڑی سی مال غنیمت کی بات کر کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں. پھر ہم پڑھیں گے کہ دربار خلافت میں جب فاروق اعظم کے پاس یہ خبر پہنچی ہے تو وہ کیا تھا. تو بہرحال حضرت سعد نے مال غنیمت جو تھا اس میں سے خمس جو ہے علیحدہ رکھا. حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا, فتح کی خوشخبری دی, اور جو فتح کی خوشخبری پہنچی ہے وہ واقعہ بھی سننے لائق ہے. یہ واقعات ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بس رات گزر جائے, دن گزر جائے اور ہم بیان کرتے جائیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ سن کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میرے رب نے ہماری فطرت کہانیاں سننے سنانے پہ بنائی ہے. اس لیے قرآن پورا کہانیوں پہ ہے, اور جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو یہ وہی ہم سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے مزاج میں ہے اگر ہم اس میں ڈوبیں اور خود کو سنواریں انشاءاللہ. تو جب خوشخبری کا خط لکھا تو ایک تیز رفتار اونٹ پہ نا بندہ وہ خط لے کے مدینہ میں داخل ہوا. تو حضرت عمر فاروق کا یہ حال تھا کہ انہیں پتا تھا جنگ ہو رہی ہے. وہ صبح شہر سے باہر نکلتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی وہ قاصد کا انتظار کرتے اور واپس آ جاتے. روز صبح ایسے ہی کرتے. پھر دھوپ تیز ہو جاتی, انتظار کرتے کرتے مدینہ سے باہر, پھر کوئی دور دراز کوئی دھول نہیں نظر آئی, کوئی سواری نہیں نظر آئی, واپس آ جاتے. تو ایک دن آپ ایسے ہی کھڑے تھے, انتظار کر رہے تھے دستور کے مطابق, تو دور سے ایک شتر سوار نظر آیا. اس کی طرف دوڑے, قریب پہنچ کر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں قادسیہ سے آ رہا ہوں, خوشخبری لایا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. فاروق اعظم نے اس سے لڑائی کی حالات پوچھتے جاتے, فتح کی تفصیلات پوچھتے جاتے, اور شہ سوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں. شتر سوار حالات سناتا جاتا اور اپنے اونٹ کو تیزی سے دربار خلافت یعنی خلیفہ امیر المومنین کے پاس لے کے جانا چاہتا تھا. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ امیر المومنین ہے. شہر میں داخل ہو کر اس شتر سوار نے یہ دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے سے آتا ہے
फारूक आज़म को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करता है। तब उसे पता चला ओ मेरे खुदा, ये शख्स मेरे साथ जो पैदल इतने किलोमीटर चल के आ रहे हैं ये खलीफा वक्त हैं। ये मालूम करके वो डरा और ऊँट से उतरना चाहा, लेकिन हज़रत फारूक आज़म ने कहा तुम हालात सुनाते जाओ, अपने ऊँट पे बैठे रहो, वक्त ज़ाया ना करो। इस तरह घर तक आए, मस्जिद नबवी में पहुंचकर लोगों को जमा किया, फतह की खुशखबरी सुनाई और एक नहायत पुरअसर तकरीर की और फरमाया भाइयों मैं बादशाह नहीं हूँ कि तुमको अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, मैं तो खुद अल्लाह का गुलाम हूँ, अलबत्ता खिलाफत का काम मेरे सुपुर्द कर दिया गया है। अगर मैं काम इस तरह अंजाम दूँ कि तुमको आराम मिले, तुम अपने घरों में इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करो, तो ये मेरी खुश नसीबी है। अगर अल्लाह ना करे मेरी ख्वाहिश हो कि तुम मेरे हर रोज़ मेरे दरवाजे पे हाजिरी दो, तो ये मेरी बदबख्ती है। मैं तुम्हें तालीम देता हूँ, नसीहत करता हूँ, लेकिन नसीहत मैं तुम्हें बातों से नहीं करूँगा, नसीहत मैं तुम्हें अपने अमल से करूँगा। तो इंशाल्लाह कल हम आगे हज़रत फारूक आज़म को ही पढ़ेंगे, उनकी फ़लस्तीन का सफ़र पढ़ेंगे। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को लगाए, उसको कबूल फरमाए और इनमें तासीर दे। इन दिनों हम तन्हाइयों में हैं और तन्हाइयों में ही रब मिलता है, ठीक है ना। ये मैं आपसे कहा करती हूँ, ये पार्टियों में, फंक्शंस में, मेहंदियों, माइयों, ढोल धमक्के में जब आप लोग बदकिस्मती से जाते हैं तो वहाँ से वापस आते हैं तो आप निढाल थके हुए, यानी ज्वेलरी जो है वो ड्रेसिंग टेबल पे फैली हुई है, जूता एक उधर है तो एक उधर है, अगला पूरा दिन भी नवसत के साथ बेड पे गुजरता है, बॉडी ड्रेन हो चुकी होती है, क्योंकि पार्टियों के लिए हमारा वजूद बना ही नहीं है। गारे हरा के सफ़र आप देख लें, ये तन्हाइयों पे रब मिलता है। ये मुराकब होना, ये कोना पकड़ के कहीं बैठ जाना, उससे बातें करना, उसकी कुदरतों पे गौर करना। पूरे कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं अफला ततफक्करून, क्या तुम तफक्कर नहीं करते हो कि मैंने देखिए आप एक ये पीछे सेब का दरख्त है और मैं देखती हूँ कि उसमें एक पत्ता, उसने इतनी लाइनें, इतने कलर, इतने शेड, इतना हुस्न, और उस पूरे पौधे के ऊपर इतनी वैरायटी है, यानी पत्तों की, उनके साइज की, उनके कलर की, उनके शेप की, एक दरख्त में। तो वो मेरे रब ने क्या क्या बनाया हुआ है, क्या क्या बनाया हुआ है। तो हमें ये कब मुयस्सर आता है? पार्टियों में मिलता है ये सोचना। उसकी कुदरतें, अभी बारिश हो रही है, इसके एक एक कतरे के साथ रहमत उतर रही है। ये हम अगर कहें कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं और बारिश एंजॉय कर रहे हैं तो हमें ये नूर जब मिलेगा? ये तन्हाइयों में, अकेले में, गौरो होश से मिलेगा। आप ये देखिए, हम दुनिया में आने से पहले भी तन्हाई में ही थे। माँ का जो पेट है वो तन्हाई है, फिर कब्र में भी तन्हाई में है। लिहाजा यहाँ जो मिडल का टाइम है ना, इसमें जो हमारी ब्रैकेट अव्वल और आखिर तन्हाइयों से बनी है ना, वो ही यहाँ इम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से इंशाल्लाह हमें अंदर का नूर मिलेगा, अंदर यानी रूहानी हमारी फिटनेस होगी। इसलिए कभी कभी अपना टाइम फारिग निकाल के अकेले बैठा करें। हमें ये होता है कि जब फारिग टाइम है चलो लोगों को फ़ोन करो, कॉलिंग करो। खुदा का वास्ता, आपका वो अपना टाइम है, आपका पर्सनल टाइम है कि मैं और मेरा रब, इस टाइम को आपने कीमती बनाना है, ठीक है ना। और हर शय तो मिटने वाली, हम लोगों को फ़ोन कर लेंगे, बातें कर लेंगे, गप्पें कर लेंगे, चिट चैट कर लेंगे, तो क्या होगा? जिससे बातें कर रहे हैं वो भी मिटने वाला, मरने वाला। या ना मिटने वाली हस्ती से यारी लगाएं और वो अल्लाह इज़्ज़ोजल है, अल्लाह इज़्ज़ोजल है। और ज़माना आपका मतलूब कभी ना हो, रब मतलूब हो। बस हम ये हो कि हमें रब चाहिए। आप हमारी प्यास, आप हमारी भूख, आप हमारी तलब, आप हमारी चाहत, आप हमारा इश्क, ये रब को ये मोहब्बत चाहिए, ये मोहब्बत चाहिए। और वो कैसे आएगी? तन्हाइयों से, बर्दाश्त से और इखलाक से और मसनून दुआओं से। जो आप काम कर रहे हैं उस वक़्त की जो मसनून दुआ है उसको आप पढ़ना ना भूलें। कुछ भी आप कर रहे हैं, बाथरूम में है तो उस हाल में आपको क्या बाथरूम की दुआ पढ़नी है। माँ बाप के सामने है तो उस अदब का क्या हाल है, उसका क्या अमर है, उनको रिस्पेक्ट करनी है, उनको शाने झुका के आजिज़ी से उनसे बात करनी, उन्हें उफ तक नहीं कहनी। चाहे नमाज पे खड़े हैं तो उसका हाल क्या है कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, आजिज़ी, तवज्जो, खुशू, खुजू, यानी ये जाए नमाज का आपका अमर है।
پھر آپ اوپن ایئر میں ہیں، آپ باہر ہیں، بیک یارڈ میں ہیں، آپ آسمان، بادل، پرندے، ان کو کون تھامے ہوئے ہے؟ یہ کیسے اپنے پیٹ میں بادل اتنا پانی بھر کے یہ کیسے برسا رہے ہیں؟ غور و فکر، تدبر، یعنی یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. ہمارا بڑا جو ہے نا، ہمارا رب جب بن جائے گا نا، دنیا چھوٹی حقیر ہو جائے گی، چھوٹی حقیر ہو جائے گی. اور ہماری نظریں تیز ہوں حلال اور حرام کی پہچان کے لیے، ہماری نظریں بہت تیز ہوں. جیسے مور اور شہین جو ہے نا، وہ سانپ کھاتے ہیں، تو وہ جب اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو گھاس کے اندر سانپ، پتلا سا سانپ پودوں کے اندر تیر رہا ہو، چل رہا ہو، وہ اس کو اوپر سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ان کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں کہ ہم اپنا مطلوبہ شکار دیکھیں. اور وہ شکار کیا ہے؟ ہدایت، حلال اور حرام کی نگاہ بینی ہم پہ آ جائے. وہ نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہو. یہ جو ہے نا ہدایت، یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر جینا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے سروائیول کے تلاش کے لیے اپنی روحانی فیول کو بھرنا ہے. تو یہ جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو روحانی خوراک، روحانی فیول حاصل کر رہے ہیں. اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ سیرہ سے، سنت سے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں اس کے ساتھ استغفار کو ضرور اس کا حصہ بنائیں. آپ نے کلمہ پڑھا، جیسے کبھی آپ بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہی ہیں نا، آپ نے درود شریف پڑھا، کلمہ پڑھنا شروع کیا، پھر تھوڑی دیر رک کے بیچ میں استغفار کرنی شروع کر دیں. اللہ، یہ کلمہ پڑھا تو ہے، اللہ سونے یہ میرے دل میں اتر جائے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ میرے گلے کے اوپر ہی نہ رہ جائے. میرے کریم مولا، میرے گناہ کے اس کی میری نسلوں تک اس کلمے کو پہنچنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں. اللہ سنے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ کلمہ امت تک میں نہ پہنچا پاؤں. تو لہٰذا تھوڑا سا کلمہ پڑھا، پھر استغفار. ایسے بھی کبھی کر سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور کلمے پہ ہمیں قائم رکھ اور یہ کلمہ ہماری نسلوں میں منتقل فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. ایسے ہی درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ. اللہ سنے میں نے درود شریف تو پڑھا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی لغزش تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی میرے ہاتھوں کے ایسے گناہ، کوئی میرے دل کی ایسی سوچیں قدورتیں کہ میرے اس درود شریف کے اجر کو مجھ تک پہنچنے سے کہیں روک نہ دیں. اللہ سنے میں توبہ کرتی ہوں، میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتی ہوں. تو اس کی درود شریف کی صحیح تاثیر، اجر اور ریوارڈ جو حدیث میں ہے وہ مجھ تک پہنچے. میرے مالک یہ نور میرے دل کو منور کر دے. تو اس طرح سے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ استغفار کے ساتھ آپ دوستی لگائیں. آپ یہ دیکھیں جو ہم اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ نصر والا عمل کرتے ہیں، اور اس کی قبولیت پہ بھی جو علماء نے جو لکھا ہے کہ کیونکہ اس میں واستغفرہ توبہ ہے، اس لیے سورۃ نصر جو ہے اس کو پڑھنے سے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر آپ سورۃ مزمل کی آپ نے کتنی فضیلت سنی ہے، یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی ہے سورۃ مزمل کے بارے میں. تو سورۃ مزمل کے آخر میں بھی توبہ ہے، استغفر اللہ کرو جی، ٹھیک ہے. آخری جو اس کی آیت ہے اس میں توبہ ہے. تو جہاں جہاں توبہ ہوگی وہاں وہاں نور ملے گا. لہٰذا آپ درود شریف پڑھیں تو استغفار کریں، آپ قدم اٹھائیں تو استغفار کریں، آپ کلمہ پڑھیں تو استغفار کریں، آپ نماز کا سلام پھیریں تو استغفار کریں، آپ سواری پہ بیٹھیں تو استغفار پڑھیں کہ اللہ معاف کر دینا، کیا پتہ یہ ہمارا سفر آخری سفر ہو، گھر سے باہر نکلیں دعا پڑھ کے پھر استغفار کریں. تو استغفار ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے. اور انشاءاللہ جب یہ بن جائے گا تو پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، فضل اور کرم انشاءاللہ متوجہ ہوں گے اور ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے مانگنا پڑتا ہے نا. وہ میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں نا کہ من تے ہو جاندہ ہے پر اپنا آپ مٹانا پیندا ہے. اور جو بھی اللہ کریم حالات ہمارے ساتھ کریں اس پہ شکر. وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں نا کہ لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گا بگا، ایمی سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ. کہ کہر بھی آئے تو واہ واہ، اور اگر نعمتیں بھی ملے تو واہ واہ. اس پہ بھی انعامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون.
रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह करीम सबसे पहले तो हमारी तौबा कबूल फरमाएं। हम आपसे तौबा मांगते हैं, माफ़ी के तलबगार हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में पढ़ते हुए अगर कोई हद अदब, कोई ऐसी बात मुँह से निकल गई हो जो उनके शायान शान ना हो, तो मेरे करीम मालिक आखिर में जवाब तलबी ना फरमाइएगा, माफ़ फरमा दें और करम कर दें। अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएँ, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमाएँ, खात्मा बिल खैर अता फरमाएँ, अपनी मार्फत अता फरमाएँ, अपनी रज़ाएँ अता फरमाएँ, नेक और स्वाले अल्लाह करीम ज़ौज और नस्लें अता फरमाएँ। अल्लाह करीम बेहतरीन औलादें, मुत्तकीन की इमाम औलादें अता फरमाएँ। ऐ मेरे करीम मालिक, जितने लोग बैठे हैं जिसके दिल में जो दुआ है अल्लाह करीम उसे आफियत और बरकत से कबूल फरमाएँ। अल्लाह करीम जादू जिन्नात बहुत बढ़ गया है। अल्लाह करीम ये आग से बनी मखलूक बागी हो रही है। अल्लाह करीम आप इन्हें लगामे डाल दें और अल्लाह करीम उम्मत को इस फितने से बचाएं, क्योंकि जादू करने और करवाने वाला वो दोनों ही दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। और अल्लाह करीम ये कुर्बे क़यामत है। हमारी इज़्ज़तों की, घरों की, नस्लों की और उम्मत की हिफाजत फरमाएँ। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, जिन बच्चों को ज़ौजैन की तलब है, तलाश है और उस उम्र को पहुँचे हैं, अल्लाह करीम उनके लिए राहें बनाएँ। अल्लाह सोने उनके लिए नेक स्वाले ज़ौज अता फरमाएँ। और अल्लाह करीम जिनके निकाह हुए हैं उन्हें तलाक़ों से, झगड़ों से, वैदगियों से बचाएँ, डिप्रेशन से बचाएँ। और अल्लाह करीम जिनकी गोदें खाली हैं उन्हें बेहतरीन औलादें अता फरमाएँ। ऐ मेरे करीम मौला, जो बच्चे आने की राहों पे हैं अल्लाह करीम वो आफ़ियत और बरकत से इस ज़मीन पे उतरें। ऐ मेरे करीम मालिक, ख़ानदानों को जोड़ अता फरमाएँ, मोहब्बतें अता फरमाएँ, सुकून और सकीनियत अता फरमाएँ। अल्लाह करीम घरों में खैरें बरकतें नाज़िल फरमाएँ। ऐ मेरे करीम मालिक, ज़िंदगी भर जिस उस्ताद से कोई खैर का बोल सीखा है अल्लाह करीम उनके घरों, उनकी नस्लों, उनकी कब्रों, उनके आबा, ओ अल्लाह करीम उनकी सवारियों, उनके सवारों, उनके हिल्म में बरकत, हिफाजत, आफ़ियत अता फरमाएँ और खैरें करें। अल्लाह करीम खैर की खबरें, अल्लाह करीम खैर उम्मत को अता फरमाएँ। अल्लाह करीम इस वबा को अपनी रहमत से टालें। ऐ मेरे करीम मालिक, हमारे प्यारे देश को अल्लाह करीम बहुत बड़े चैलेंज है इस वक्त। अल्लाह करीम पूरे आलम इस्लाम की खैर और मेरे प्यारे पाकिस्तान की खैर, उसके हुक्मरानों की खैर, वज़ीरों, मशीरों, फ़कीरों, एटमी निज़ाम, फ़ौज, सरहदों, अल्लाह करीम गलियों, बाज़ारों, कचहरियों की खैर, अल्लाह करीम उस देश की खैर, उसे इस्लाम का किला बना के सलामत रखें। है मेरे करीम मालिक, इंडिया के अक़लियत मुसलमानों पे भी रहम फरमाएँ, यमन वालों पे रहम फरमाएँ। अल्लाह करीम यमन पे इतने मुश्किल हालात हैं कि लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा। अल्लाह सोने हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह सोने हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह करीम सीरिया, ईरान, इराक़, अल्लाह करीम आलम इस्लाम की भी और हमारे अल्लाह करीम इंसानी भाइयों की भी, अमेरिका, यूरोप, सब पे अपना फ़ज़ल करम, इटली, सब पे अपना फ़ज़ल करें। अल्लाह करीम माफ़ फरमा दें, करम कर दें, राज़ी हो जाएं, बिन मांगे हर वो खैर अता फरमाएँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहिए, और हर उस शरूर से पनाह दें जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तय्यबन वस्तामिलना स्वालिहन अस्तौदिअल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातीम आमालिकुम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या गफ़ारुज़ ज़ुनूब या सत्तारुल अयूब व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व अज़वाजिही व उम्महातिही व आले बैतिही व इतरातिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलादिही अजमईन, आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन या अरहमुर राहिमीन, अरहमना या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। फ़ी अमानिल्लाह फ़ी जवार।